बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रजा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौका पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर कमोडोर मोहम्मद नेमतुल्लाह ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान को खुशहाल कौम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस्लाम के बारे में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैरवी करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सालगिरह के मौका पर पैगाम। कहा, शायर मशरक के फ़लसफ़ा खुदी पर यकीन रख कर हम अपनी इज्जत और इंसानी वक़ार में इजाफा कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में इनकलाबी रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल ने बड़े सग़ीर में मुस्लिम मुआशरे के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र हमें मुतासिर करने के साथ साथ हमेशा हमारी रहनुमाई करती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम इकबाल पर ट्वीट। वज़ीर आज़म ने मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में ईरानी दानिश्वर डॉक्टर अली शरीयती के मज़मून का हवाला भी दिया। अल्लामा इकबाल ने बरे सग़ीर के मुसलमानों को शऊर, फरासत और जज्बा ईमानी जैसी सफ़ात से रोशनास करवाया। नस्ल नौ की बेहतरीन तरबियत के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़े और मुफक्कर को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यौम इकबाल के हवाले से ख़ुसूसी पैगाम। कहा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी करता है। नस्ल नौ की बेहतरीन तरबियत के लिए ज़रूरी है कि मुफक्कर पाकिस्तान के फ़लसफ़े को फ़रोग़ दिया जाए। यौम इकबाल की मुनासबत से पाक फ़िज़ाइया ने नया नगमा शाहीन और माही जारी कर दिया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक नगमे के ज़रिए न सिर्फ शायर मशरक को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, बल्कि फ़िज़ाई सरहदों के पासबानों के लिए इकबाल का विजन भी उजागर किया गया। सेनेट में कायदे-ए-वान डॉक्टर शहजाद वसीम से मिस्र के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, इदारा जाती रवाबित, अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तारीखी, सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं। कोरोना वायरस के बायस आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा। वज़ीर आज़म की क़यादत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की गई। बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान पुरकशिश मुल्क बन चुका है। पार्लिमानी वफूद के तबादलों में तेज़ी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के नए सफ़ीर मोंग रोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों शख्सियात ने दोनों ममालिक के माबैन गैर मामूली बाहमी ताल्लुकात को सराहा। चीनी सफ़ीर ने इलाकाई तनाज़ात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा। अल्लामा इकबाल एक तारीख साज शायर, अजीम फ़लसफ़ी और मुफक्कर थे। उन्होंने खुदी के पैगाम से नौजवानों को अपनी दुनिया आप बेदार करने का हकीमाना दर्स दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान की ताबीर देंगे। पीटीआई अवाम के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई हुकूमत ने मुफ्त इलाज की सहूलत के प्रोग्राम का आगाज किया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का खपलू में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, इक़्तिसादी राहदारी में गिलगित बल्तिस्तान का बहुत अहम मुकाम है। हमारी हुकूमत ने गिलगित में खसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम के लिए इक़दाम किए। इसे माज़ी की हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। हुकूमत मुल्क में डिजिटल तालीम के फ़रोग़ में बहुत संजीदा है। डिजिटल पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक का काला शाह काकू में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दौरे के मौका पर खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी के क़याम से यहाँ के लोगों को बेहतरीन तालीमी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। कोशिश है कि पाकिस्तान का 10% GDP तालीम पर खर्च हो। मुल्क भर में कोरोना के 3,18,881 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 18,981 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,650 केसेस रिपोर्ट, जबकि 9 अफराद जाँ बाग हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 12,62,000 से तजावुज़ कर गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब पढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में इकबाल डे मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। इससे कबल ये जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के पास थी।
نیوی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر کموڈور محمد نعمت اللہ نے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ رینجرز پنجاب میجر جنرل عامر مجید نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی اور اپنے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند بھی کیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان کو ایک خوشحال قوم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پیروی کریں۔ شاعر مشرق کے فلسفہ خودی پر یقین رکھ کر ہم اپنی عزت اور انسانی وقار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے عظیم فلسفی شاعر کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ علامہ محمد اقبال بر صغیر کے مسلمانوں کے بڑے محسن تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور بعد ازاں ان کا خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ علامہ اقبال بہت بڑے مفکر تھے جنہوں نے اپنی تحریروں اور شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیا، جس کی بنیاد پر ان کو علیحدہ وطن کے اصول میں مدد ملی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں میں انقلابی روح پھونکی، جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عظیم خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے برصغیر میں مسلم معاشرے کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاعر مشرق کے فلسفہ خودی پر عمل ہمیں ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے اہل وطن اور خصوصاً نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ان کی پیروی کریں، جس سے جدید دور میں مسلم امہ کو درپیش مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو ایک خوشحال قوم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پیروی کریں اور ان کے فلسفہ خودی پر یقین رکھ کر ہم اپنی عزت اور انسانی وقار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکیم الامت مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ علامہ محمد اقبال کی سوچ اور فکر ہمیں متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہماری رہنمائی بھی کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں ایرانی دانشور ڈاکٹر علی کے مضمون کے حوالہ بھی دیا، جس میں انہوں نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور فلسفے کو عالمانہ انداز میں احاطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر علی شریعتی کے مضمون سے اقتباس بھی شیئر کیا، جس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں ڈاکٹر علی نے کہا کہ وہ مادیت کے خمیر سے اٹھنے والا اور خالص روح کے حامل وہ عظیم صوفی ہیں جو بیک وقت سائنس، تکنیکی ترقی اور ہمارے عہد میں انسانی منطق کی پیش قدمی کو تنظیم و توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو شعور، فراست اور جذبہ ایمانی جیسی صفات سے روشناس کروایا ہے۔ نسل نو کی بہترین تربیت کے لیے علامہ محمد اقبال کے فلسفے اور فکر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یوم اقبال کے حوالے سے ایک خصوصی پیغام میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج اس شخصیت کا یوم ولادت ہے جنہیں مفکر پاکستان، عظیم فلسفی اور حکیم الامت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ آج جس آزاد اور خود مختار ریاست میں ہم اپنی آزادانہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی عملی تعبیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کلام قرآن و سنت کی ترجمانی کرتا ہے اور آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو شعور، فراست اور جذبہ ایمانی جیسی صفات سے روشناس کروایا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج بھی نسل نو کی بہترین تربیت کے لیے ضروری ہے کہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فلسفے اور فکر کو فروغ دیا جائے۔ یوم اقبال کی مناسبت سے پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے نیا نغمہ شاہین اور ماہی جاری کر دیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق اس نغمے کے ذریعے نہ صرف شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، بلکہ فضائی سرحدوں کے پاسبانوں کے لیے اقبال کا ویژن بھی بھرپور طریقے سے اجاگر کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ قوم حضرت علامہ اقبال کو آج کے دن زبردست خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وہ ایک عظیم تاریخ ساز شاعر، عظیم فلسفی اور مفکر تھے۔ انہوں نے خودی کا پیغام دے کر نوجوان نسل کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا درس دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ علامہ اقبال نے خودی کا ولولہ انگیز پیغام دے کر دوسروں پر انحصار کے بجائے نوجوان نسل کو اپنی دنیا آپ بیدار کرنے کا حکیمانہ درس دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں علامہ اقبال کے تصور پاکستان کی تعبیر دیں گے۔ سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم سے مصر کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، ادارہ جاتی روابط سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں قائد ایوان سینٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث عالمی اور علاقائی سطح پر مشکل صورتحال کا سامنا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکمت عملی کے اچھے نتائج برآمد ہوئے اور عالمی اداروں نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ صحت کے ساتھ ساتھ معیشت کا پہیہ چلتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل صورتحال میں معاشی میدان میں کئی کامیابیاں بھی حاصل کی، تعمیرات اور اس سے متعلقہ صنعت بھرپور طریقے سے فعال ہو چکی ہے۔ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قائد ایوان سینٹ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے مزید کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان پرکشش ملک بن چکا ہے۔ اسلاموفوبیا کے حالیہ لہر نے عالمی سطح پر پرامن بقائے باہمی کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ اظہار رائے کے نام پر دوسرے مذاہب اور عقائد کی تضحیق قابل مذمت جرم ہے۔ ایسے اقدامات سے مذہبی منافرت اور تفریق پیدا ہوتی ہے۔ قائد ایوان سینٹ نے پارلیمانی اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی وفود کے تبادلوں میں تیزی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عوامی سطح پر روابط کے ساتھ استحکام ادارہ جاتی تعاون بڑھانے سے تعلقات کو مزید بلندیوں پر لے جانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کے نئے سفیر مونگ رونگ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور بشمول علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں شخصیات نے دونوں ممالک کے مابین غیر معمولی باہمی تعلقات کو سراہا ہے اور انہیں مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چینی سفیر نے علاقائی تنازعات کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ شاعر مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی لازوال شاعری میں نوجوانوں سے ہمیشہ پر امید رہے ہیں۔ انہیں تدبر، غور و فکر اور جستجو کی راہ لگانے کی تگ و دو کرتے رہے۔ یوم اقبال پر دیکھیے لاہور سے ساجد عمر گل کی یہ رپورٹ۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش 9 نومبر کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو علامہ اقبال کی شاعری جو قرآن و سنت سے اخذ کی گئی ہے، جس میں رہنمائی ہے بہت بڑی، ہمیشہ اس کا ولولہ تازہ ہو جاتا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکے ساکے۔ جامعہ پنجاب کے اورنٹل کالج شعبہ پنجابی کے پروفیسر استاد جناب سعادت علی ثاقب کی آواز میں آپ نے علامہ کے اشعار سنے۔ سبق ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، چنانچہ ہم سب کو بحیثیت قوم اقبال کی شاعری کی رہنمائی اور روشنی میں عمل کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ یہ تحرک قائم رہے گا تو پاکستانی ایک قوم کی طرح سے بہت باوقار بن جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ ساجد عمر گل، APP نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر مواصلات اور پوسٹل سروسز مراد سعید نے کہا کہ PTI عوام کے تعاون سے گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنائے گی۔ PTI حکومت نے مفت علاج کی سہولت کے پروگرام کا آغاز کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ گلگت میں خپلو کے مقام پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں نے گلگت بلتستان کی ترقی پر توجہ نہیں دی۔ عوام کو سب یاد ہے کہ ملک کی دولت کو کس نے لوٹا، لوٹی ہوئی دولت واپس کرنا ہوگی۔ کرپٹ عناصر نے گلگت بلتستان کو بھی نہیں چھوڑا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں علاقے کے مسائل حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری میں گلگت بلتستان کا بہت اہم مقام ہے۔ ہماری حکومت نے گلگت میں خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ شاہراہ کراکرم کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی جا چکی ہے۔ شندھور اور چترال شاہراہ بھی سی پیک کا حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ حکومت نے مفت علاج کی سہولت کے پروگرام کا آغاز کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ قومی دولت لوٹنے والے عناصر سمجھتے ہیں کہ عوام بھول گئی، عوام کو سب یاد ہے، لوٹی ہوئی دولت واپس کرنا ہوگی۔ جو دعویٰ کرتے تھے ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کی ملک کے اربوں میں جائیدادیں ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عوام کے تعاون سے پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنائے گی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام سید امین الحق نے کہا کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ میں بہت سنجیدہ ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے۔ وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام اس سلسلے میں دن رات کام کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوان ترقی یافتہ ہوگا تو ہمارے ملک کو ترقی ملے گی۔ کالا شاہ کاکو میں ورچوئل یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر سید امین الحق نے کہا کہ لاہور شہر سے 50 کلومیٹر دور کالا شاہ کاکو میں اس یونیورسٹی کے قیام سے یہاں کے لوگوں کو بہترین تعلیمی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام پہلوؤں کو نیک نیتی سے حل کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ اسی سلسلے میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ کوشش ہے کہ تعلیم کے میدان میں پاکستان آگے جائے۔ ہمارا تعلیم کا بجٹ کم ہے، کوشش ہے کہ پاکستان کا 10% جی ڈی پی تعلیم پر خرچ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ورچوئل یونیورسٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ کم آمدنی والے لوگوں کو تعلیم فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ ان لوگوں کو ہمت دینا ہے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں، جبکہ خواتین کو بھی ہر شعبے میں آگے لانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی 54% آبادی خواتین کی ہے، جبکہ کوشش ہے کہ خواتین کا رول اس میں بڑھایا جائے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں۔ ملک بھر میں 3,18,881 مریض کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ این سی او سی نے کورونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق ملک بھر میں اس وقت کورونا کے 18,981 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 6,876، سندھ میں 6,935 اور خیبر پختونخوا میں 1,264 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 252 اور اسلام آباد میں 2,500 کیسز باقی ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 159، جبکہ آزاد کشمیر میں 995 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 1,650 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 9 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5,07,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 12,62,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 3,57,00,000 سے زائد مریض کورونا وائرس کو شکست دے چکے ہیں، اور امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 1 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ بھارت کورونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ چکوال کی اولیو ویلی میں 2 روزہ انٹرنیشنل اولیو فیسٹیول منعقد ہوا، جس میں بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے زیتون کے کاشتکاروں کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں اور بین الاقوامی ماہرین نے بھی شرکت کی۔ اولیو فیسٹیول کے موقع پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر راولپنڈی محمد محمود نے کہا کہ نجی شعبہ زیتون کی کاشتکاری اور پیداوار میں اضافے کے فروغ سے زیتون کے کئی مصنوعات کی تیاری اور سپلائی چین کی سہولت کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زیتون کی کاشت کے شعبے کی کامیابی کے لیے پالیسی سازی اور تربیت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا محکمہ زراعت اس خوردنی پھل کی پیداوار میں اضافے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے ڈونرز کے ساتھ مل کے۔ اب گورنمنٹ کو اپنا رول کچھ چیزوں میں ہینڈ اوور کرنا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کو، اگر آپ اس کو ایک سسٹینیبل ماڈل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بہت ساری ذمہ داریاں پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دیں گے، یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں رہے گا۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان جنرل اور باری ان پرٹیکولر اپنے بہت سارے فنکشنز اور رسپانسبلٹیز ہینڈ اوور کریں ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر، کہ جب تک آپ پوری ویلیو چین میں کام نہیں کریں گے تب بھی یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا۔ اولیو پروجیکٹ کے نیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد طارق نے فیسٹیول کے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں زیتون کے پودے اور اس کی کاشتکاری کے ساتھ ساتھ زیتون سے تیل نکالنے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ سخت محنت اور جہد و جہد کے نتیجے میں صرف 10 سال میں زیتون کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ We have to protect this blessed olive tree, promote its cultivation and its care. تقریب میں موجود ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے فیسٹیول میں لگائے گئے مختلف سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ ماہرین نے پاکستان سے زیتون کے تیل کی کوالٹی کو سراہا اور مقامی سطح پر اس کی پیداواری صلاحیت بڑھانے پر خوشی کا اظہار کیا۔
خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ قومی سینئر ہاکی چیمپئن شپ میں سوئی صدرن نے پورٹ قاسم کو 6-0 سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام ڈومیسٹک ہاکی کے پریمیئر ایونٹ کا انعقاد ہوا۔ قومی سینئر ہاکی چیمپئن شپ کے 66ویں ایڈیشن کے چوتھے دن کے پہلے میچ میں سوئی صدرن نے پورٹ قاسم کو 6-0 سے شکست دے دی۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔